This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. जमात पंजम सबक नंबर 16 उन्वान है रखें मेरा ख्याल। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और तालिब इल्मों, मुझे खुशी है कि आज हम एक नहायत अहम और मुफीद सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज का सबक हमारी ज़मीन, हमारे माहौल और उसकी हिफाजत से मुतल्लक़ है। हमारी ज़मीन हमारा घर है, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग जगह जगह कचरा फेंक रहे हैं और दरख्त काट रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं और पानी को गंदा कर रहे हैं। इन सब बातों से ज़मीन बीमार हो रही है, हम भी बीमार पड़ सकते हैं। आज के सबक में हम सीखेंगे कि आलूदगी क्या है, ये कैसे पैदा होती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। सबक शुरू करने से पहले कुछ सवाल आते हैं जिनके ज़रिए हम ये देखेंगे कि बच्चे पहले से इस मौजू के बारे में क्या जानते हैं। सवाल है, क्या आपने कभी देखा है कि लोग सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं? इससे आपको कैसा लगता है? इसका एक्सपेक्टेड आंसर जो बच्चे दे सकते हैं वो कुछ इस किस्म का होगा, जी हाँ, मैंने कई बार देखा है कि लोग चिप्स के खाली पैकेट, जूस के डिब्बे या दीगर कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं। ये मंजर देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि ये कचरा हमारी ज़मीन को गंदा कर देता है। गंदगी से बदबू पैदा होती है और मक्खियाँ, मच्छर और बीमारियाँ पैदा होती हैं। अगर हम सफाई ना रखें तो हमारा शहर बदसूरत लगने लगता है। आपके ख्याल में दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? इसका कुछ जवाब ऐसा आ जाएगा, दरख्त हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने में मदद देती है। वो गर्मियों में हमें ठंडी छाँव देते हैं और परिंदों का घर भी बनते हैं, यानी परिंदे यहाँ घोंसला बनाते हैं दरख्तों के ऊपर। इनसे हमें फल, लकड़ी और दवाइयाँ भी मिलती हैं। एक और सवाल है, जब हम प्लास्टिक या गंदगी पानी में फेंकते हैं तो इससे कौन मुतासर होता है? इसका जवाब हो सकता है बच्चे कुछ इस किस्म का दें, जब हम गंदा पानी या प्लास्टिक नदी, दरिया या समंदर में फेंकते हैं तो इससे वहाँ के आबी जानवर जैसे मछलियाँ, कछुए और छोटे आबी जानवर मर जाते हैं। वो प्लास्टिक को खाने की चीज़ समझकर खा लेते हैं, जिससे इनका पेट खराब हो जाता है और वो मर जाते हैं। आलूदा पानी लोगों को बीमार भी कर सकता है, क्योंकि आलूदा पानी में बहुत से जानलेवा जरासीम होते हैं। जी, एक और सवाल है, शोर शराबा जैसे ऊंची आवाज़ में बाजे या गाड़ियों का हॉर्न सुनकर आपको कैसा महसूस होता है? तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है, शोर शराबा सुनकर मुझे परेशानी होती है, ख़ास तौर पर जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ या आराम करना चाहता हूँ। ऊंची आवाज़ से मेरा दिमाग उलझ जाता है और मुझे गुस्सा भी आता है। शोर से कानों में दर्द हो सकता है और दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। सवाल नंबर 5 है, एक और नेक्स्ट सवाल, अगर आप ज़मीन या दरख्त होते तो इंसानों के रवैये से आपको क्या शिकायत होती? तो बच्चे इसका जवाब कुछ इस किस्म का दे सकते हैं आपको, अगर मैं ज़मीन होता तो मुझे शिकायत होती कि लोग मुझ पर कूड़ा फेंक देते हैं, मुझ पर प्लास्टिक और जहरीला पानी गिरा देते हैं। अगर मैं दरख्त होता तो मुझे दुख होता कि लोग मुझे काट देते हैं, लेकिन मेरे बदले नया दरख्त नहीं लगाते। अब हम जो सबक है उसके नसर पारों की तशरीह करते हैं। तो नसर पारा नंबर 1 सुबह से शाम होगी से शुरू होकर आगे आइए ज़रा इनका हाल ज़ार भी मुलाहजा कीजिए। यहाँ तक का नसर पारा नंबर 1 है। तो इसमें हम सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मीनिंग सीखते हैं। जैसे लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ, बेहंगम, बेतरतीब, बेढंगा, मांद,
کمزور مرجھایا ہوا، منچلے شرارتی جوشیلے، تر و تازہ یعنی تر و تازہ کا مطلب ہو گیا تازہ خوشگوار، لبریز بھرپور بھرا ہوا، گلا کا مطلب ہو گیا شکایت، آلودگی گندگی یا میل کو کہتے ہیں، کچرا گندگی پھینکی ہوئی چیزیں، ندیاں چھوٹے دریا کو بولتی ہیں، حسن خوبصورتی، فضائیں ہوائیں ماحول کو کہہ سکتے ہیں، شور آوازوں کا ہجوم۔ تو اس نثر پارے کی تشریح کچھ کرتے ہیں۔ یہ نثر کسی انسان کی نہیں بلکہ زمین کی زبانی لکھی گئی ہے، جیسے کہ زمین خود ہم سے بات کر رہی ہو۔ زمین ہمیں کچھ شکایتیں سنا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زمین ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، اب تو رات بھی ڈھل چکی تھی، یعنی سارا دن گزر گیا، اب رات بھی ختم ہونے کو ہے، مگر شور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ منچلوں کی ٹولیاں سڑکوں پر باجوں کا شور مچاتی جا رہی تھیں، پی پی پاں پاں۔ یہ کیسا جشن تھا جو ایک بے ہنگم شور کی صورت میں منایا جا رہا تھا۔ یہاں منچلے کا مطلب ہے شور کرنے والے، ناسمجھ نوجوان۔ وہ سڑکوں پر بہت شور کر رہے تھے، جیسے کوئی تہوار ہو یا جشن منایا جا رہا ہو۔ زمین ہم سے طنز کرتے ہوئے پوچھ رہی ہے کہ یہ جشن منانے کا کون سا طریقہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کا چین و آرام ختم ہو رہا ہے۔ میرا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر یہاں کسی کو میرا خیال ہی نہیں تھا۔ یہاں میں سے مراد زمین ہے، وہ کہتی ہے وہ بہت تھک چکی ہے اور مسلسل شور سننے کی وجہ سے اس کے سر میں بھی درد محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن کوئی بھی زمین کا درد محسوس نہیں کر رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے بھیڑ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ادھر دیکھیے، اتنا کچرا، اف خدایا، لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا۔ اس کی سیریز کچھ یوں ہوگی۔ زمین حیرت سے سوچتی ہے کہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ رات گزرنے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو واپس گئے تو اپنے پیچھے بہت سا کچرا چھوڑ گئے۔ جگہ جگہ آئس کریم کے خالی کپ، جوس کے ڈبے، پلاسٹک کی بوتلیں اور دوسری استعمال شدہ چیزیں پڑی ہیں۔ زمین دکھ سے کہتی ہے، اف خدایا، لوگوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ کبھی میں کتنی خوبصورت اور ہری بھری تھی، میری فضائیں تر و تازہ اور میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھیں، مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ میں زمین ہوں، اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، آپ کا گھر، میں نے آپ کو رہنے کی جگہ دی اور آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کی سلیس کچھ ہم اس طرح کرتے ہیں۔ زمین اپنے پرانے وقت کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتی ہے کہ کبھی میں بہت خوبصورت اور ہری بھری ہوا کرتی تھی، میری ہوائیں تازہ تھیں اور میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے بھرپور تھیں، ہر طرف خوشبو، رنگ اور زندگی تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ میں زمین ہوں، آپ کا گھر، آپ کا واحد ٹھکانہ، لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اپنے ہی مسکن کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں نا؟ تو اب سوچیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور زمینی، فضائی، آبی اور صوتی آلودگی میرا حسن
ماند کر دے، آپ کا جینا دھوبر کر دے، بیماریاں، جراثیم اور وبائیں پھوٹ پڑیں۔ آئیے مل کر کوشش کریں اور ایک بار پھر مجھے میرا حسن لوٹا دیں۔ میرے کچھ ساتھیوں کو بھی آپ سے گلے ہیں، آئیے ذرا ان کا حال زار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی سلیس کچھ اس طرح ہو جائے گی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ شاید نہیں، تو اب ذرا سوچیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور دھواں، شور، گندا پانی اور کچرا ہماری زمین کو خراب کر دے۔ اگر ہم نے ابھی بھی خیال نہ رکھا تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی، بیماریاں پھیلیں گی اور ہر طرف گندگی ہو جائے گی۔ آئیے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ زمین کو پھر سے صاف اور خوبصورت بنائیں۔ میرے کچھ دوست یعنی درخت، جانور، دریا اور ہوا بھی آپ سے ناراض ہیں، آئیے ان کی حالت بھی دیکھیں اور ان کی مدد کریں۔ نثر پارہ نمبر 2، دوستوں میں درخت ہوں سے شروع ہو کے اور زمین کے لیے آخر تک، یہاں تک پارہ نمبر 2 ہے۔ اس میں مشکل الفاظ جو ہیں، ضمانت، اس کا مطلب ہے بھروسہ، یقین، دھڑا دھڑ، اس کا مطلب ہے لگاتار، بہت تیزی سے، ضرورت، لازمی کام یا چیز کو کہتے ہیں۔ شادابی، ہریالی کو کہتے ہیں۔ چھال، درخت کی کھال کو، یعنی درخت کا جو بہت باہر والا حصہ ہوتا ہے تنے کا، اس کو درخت کی چھال کہہ دیتے ہیں۔ درجہ حرارت، گرمی کی مقدار، یعنی گرمی کی مقدار کو ناپنے کا پیمانہ۔ نثر پارے کی تشریح اب کیسے کریں گے؟ درخت کہتا ہے کہ زمین پر ہریالی کی نشانی ہے، اس سے زمین مضبوط رہتی ہے، اس کی لکڑی سے ہم فرنیچر بناتے ہیں اور چھال سے کاغذ بنتا ہے۔ گرمیوں میں یہ ہمیں سایہ دیتا ہے، اس کے پتے اور پھل ہمارے کام آتے ہیں۔ لیکن اب انسان درختوں کو بہت تیزی سے کاٹ رہا ہے، جنگل ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس سے ہوا میں تازگی کم ہو رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے۔ درخت کہتا ہے اگر ضرورت ہو تو کاٹو، لیکن نئے درخت بھی لگاؤ۔ پارہ نمبر 3، نثر پارہ نمبر 3، تو یہ ذرا سمندر کی کہانی سے شروع ہو رہا ہے۔ اب ذرا سمندر کی دکھ بھری کہانی بھی سن لیجئے سے شروع ہو کے، بھلا کوئی ایسے بھی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے پر ختم ہو رہا ہے۔ اور اس میں مشکل الفاظ کون سے ہیں؟ انمول، بہت ہی قیمتی چیز جس کا کوئی مول ہی نہ لگ سکتا ہو۔ محظوظ ہونا یعنی خوش ہونا، لطف اٹھانا۔ آبی مخلوق، پانی میں رہنے والے جانوروں، مچھلیاں ہوگی جیسے۔ نگلنے، نگل جانا، کھا جانا۔ نثر پارے کی تشریح، سمندر کہتا ہے وہ قدرت کا قیمتی تحفہ ہے، دریا، جھیلیں اور آبشار اس کے ساتھی ہیں۔ لوگ کبھی کشتی رانی کرتے ہیں، کبھی مچھلی کھاتے ہیں اور سمندر کی لہروں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ سمندر پر جہاز چلتے ہیں جو سامان ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہیں، مگر انسان بدلے میں اس میں کچرا، گندگی اور آلودہ پانی ڈال دیتے ہیں۔ پلاسٹک اور زہریلے پانی سے بہت سے جانور مر جاتے ہیں۔ سمندر کہتا ہے ایسا نہ کریں اور اسے صاف رکھیں۔ اب نثر پارہ نمبر 4، یہ شروع ہو رہا ہے، اب غور سے دیکھیں سے، اور ختم ہو رہا ہے اس آلودگی کا کوئی حل نکالیں۔ تو یہاں مشکل الفاظ کے معنی ہیں نفی، انکار کرنا، ٹھیک ہے، فضا، ہوا، آسمان کو کہتے ہیں، خطرناک، نقصان دینے والا، دھواں، جلنے سے نکلنے والی گیس، یعنی جب کوئی چیز جلتی ہے تو وہاں سے جو گیس نکلتی ہے اس کو ہم دھواں کہتے ہیں۔ ترقی، آگے بڑھنا، بہتری لانا، ماند، کمزور ہو جانا، بے رونق ہو جانا۔ نثر پارے کی تشریح ہے، فضا کہتی ہے پہلے چاند اور ستارے زیادہ صاف دکھائی دیتے تھے، اب فیکٹریوں اور کوڑے کے دھویں سے خراب ہو رہی ہے فضا۔ گاڑیوں اور مشینوں سے خطرناک چیزیں نکلتی ہیں جو فضا کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ فضا کہتی ہے کہ سائنس سے فائدہ اٹھاؤ، مگر آلودگی کو کم کرنے کا حل نکالو۔
नसर पारा नंबर 5, आपके बस में जो है, यहाँ से शुरू होके तंदुरुस्ती और खुशहाली तक है, ये आखिर है, ये आखिरी पैरा नसर पारा है। इसमें मुश्किल अल्फाज परवरिश पाते हैं यानी बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, ठिकाने लगाएं, सही जगह पर फेंकें, चिड़चिड़ापन यानी जल्द गुस्सा आ जाना, सोती आलूदगी, शोर की आलूदगी, तंदुरुस्ती यानी अच्छी सेहत, साहिल किनारा। इस नसर पारे की तशरीह। अब आखिर में ज़मीन हमको मशवरा दे रही है कि हम किस तरह ज़मीन के माहौल को बेहतर कर सकते हैं। हमें कचरा ठीक तरीके से फेंकना चाहिए। नंबर 2, गलियां और नालियां साफ रखनी चाहिए ताकि पानी बह सके। नेक्स्ट है, खड़ा पानी मच्छरों को पैदा करता है जो बीमारी फैलाते हैं, इसलिए खड़ा पानी नहीं रहना चाहिए, पानी को खुश्क कर दें। शोर से बचना चाहिए क्योंकि ये दिमागी सुकून ख़राब करता है। जब कहीं घूमने जाएं तो अपना कचरा साथ लेकर आएं और साफ जगह पर ना डालें, बल्कि जो कूड़े का ढेर हो वहीं उसको फेंकें। ज़्यादा दरख्त लगाएं क्योंकि ज़मीन की सेहत में ही हमारी सेहत है। नेक्स्ट है हमारी इसके चैप्टर के आखिर पे दी हुई मश्क। तो इसमें पहला सवाल तो मुश्किल अल्फाज के मानी है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अगला सवाल है आपने क्या समझा। ये सबक की तफहीम के बारे में है कि बच्चों को हम जांच सकें कि उनको सबक की कितनी समझ आई है। तो उसके लिए पहला सवाल दिया हुआ है खाली जगह पुर करें। तो ये कुछ फ़िक्रे दिए हुए हैं, जो ये फ़िक्रात हैं किताब में से ही, इसी लेसन में से ही बच्चों ने खाली जगह पुर करनी है। जैसे पहला दिया हुआ है सड़कों पर डैश था, तो सड़कों पर बाजों का शोर था। मैं डैश हूँ, इस दुनिया में आपका ठिकाना, यानी मैं ज़मीन हूँ, इस दुनिया में आपका ठिकाना। दरख्त ज़मीन की डैश का बायस है, मजबूती का बायस है, यानी इससे इरोजन नहीं होता। ज़मीन जो है वो बारिश होती है तो कटती नहीं है, अपनी जगह पर कायम रहती है। मिलकर कोशिश करें और मुझे मेरा डैश लौटा दें, हुस्न लौटा दें। शोरगुल ज़हनी डैश में कमी और चिड़चिड़ेपन में इजाफा करता है। शोरगुल ज़हनी सुकून में कमी और चिड़चिड़ेपन में इजाफा करता है। इस तरह हमने खाली जगह को पुर कर लिया। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि कॉलम को हमने मिलाना है कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ। तो कारखानों का आलूदा पानी क्या होता है, मेरे साफ पानी में मिला देते हैं, हम इसके साथ मिला देंगे। कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं, यानी इसको हम तरीके से ठिकाने लगाएं के साथ जोड़ देंगे। कॉलम अलिफ में लिखा हुआ है शोरगुल ज़हनी सुकून में कमी, और कॉलम बी के अंदर हमने ढूंढा तो हमें मिल गया और चिड़चिड़ेपन में इजाफे का बायस बनता है, हमने इसको इसके साथ मिला दिया। मेरी तंदुरुस्ती में, और कॉलम बी से हमने ढूंढा आपकी तंदुरुस्ती और खुशहाली है, इसके साथ हमने मिला दिया। कॉलम अलिफ में लिखा हुआ है इससे पहले के, और कॉलम बे में हमने तलाश किया बहुत देर हो जाए और उसके साथ मिला दिया। अब कुछ चैप्टर से लेसन से ही रिलेटेड कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनके जवाब हम देखते हैं क्या हो सकते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर अलिफ, सबक रखें मेरा ख्याल में किस दिन का जिक्र है और वो दिन कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब है सबक में यौम आज़ादी का जिक्र किया गया है जो हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में मनाया जाता है, लेकिन बाज़ लोग मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हैं, बाजे बजाते हैं, सीटियां मारते हैं, इस दिन को गलत अंदाज में मनाते हैं जिससे शोर की आलूदगी पैदा होती है। ये शोर बीमार, बच्चे, बुजुर्ग और तालिब इल्मों के लिए तकलीफ देह होता है। बे सवाल है ज़मीन हमारा घर है लेकिन कैसे, चंद जुमले लिखें। तो इसका जवाब बच्चे कुछ इस किस्म का दे सकते हैं, ज़मीन हमें जीने के लिए हवा, पानी, खाना और साया देती है। हम ज़मीन पर रहते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं। यहाँ दरख्त, जानवर, परिंदे और दरिया और पहाड़ भी हमारे साथ रहते हैं, इसलिए ज़मीन हमारा
گر کہلاتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور کیسے؟ تو اس کا جواب ہے، اگر پانی زیادہ دیر کھڑا رہے تو اس میں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ مچھر ڈینگی اور ملیریا جیسی خطرناک بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ یہ بیماریاں انسان کو بخار اور کمزوری میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات لکھیں۔ تو اس کی وجوہات ہیں، درختوں کی کٹائی، فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھواں، نالوں میں کچرا پھینکنا، پلاسٹک اور فالتو چیزوں کا زمین پر پھینکنا، آلودگی کی کسی ایک قسم کے خاتمے یا اس میں کمی کے لیے تجاویز دیں۔ یہ نیکسٹ سوال ہے، آلودگی کی کسی ایک قسم کے خاتمے یا اس میں کمی کے لیے تجویز دیں۔ زمین پر ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے درجہ ذیل تجاویز: زیادہ درخت لگائیں تاکہ ہوا صاف ہو، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا کم استعمال کریں، کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، فصلوں کے باقی ماندہ حصوں کو آگ لگانے سے گریز کریں۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے، مل کر بات کریں۔ بطور طالب علم اس کا جواب بچے کچھ اس طرح کا دے سکتے ہیں۔ بطور طالب علم ہم ماحول کو صاف رکھنے کے لیے بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ ہم اسکول اور گھر میں ہمیشہ کچرا کوڑے دان میں ڈالیں گے تاکہ ارد گرد کا ماحول صاف رہے۔ ہم اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو بھی صفائی رکھنے کا مشورہ دیں گے۔ ہم پلاسٹک کی تھیلیوں کا کم استعمال کریں گے کیونکہ یہ زمین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں گے تاکہ ہوا صاف ہو اور فضا خوشگوار ہو۔ ہم پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں گے اور کتابوں، کاپیوں اور کھانے کو بھی ضائع نہیں کریں گے تاکہ وسائل کی حفاظت کی جا سکے۔ ان تمام عمل سے ہم ماحول کو بہتر اور صحت مند بنا سکتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل، اس میں ہمارا تعارف کروایا گیا ہے الفاظ تہذیب کے ساتھ۔ بچوں، جو الفاظ ہم محبت، عزت اور ادب کے ساتھ بولتے ہیں انہیں الفاظ تہذیب کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم اسے کرٹسی ورڈز کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ شکریہ، معاف کیجیے، برائے کرم، خوش آمدید۔ یہ الفاظ ہمارے اخلاق کا آئینہ ہوتے ہیں۔ جو بچہ ادب سے بات کرتا ہے سب اسے پسند کرتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اچھے اور نرم الفاظ استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول بھی اچھا بنے اور ہم سب میں محبت بڑھے۔ یہ سوال نمبر 6 دیا ہوا ہے کہ یہ الفاظ کن موقعوں پر کہے جاتے ہیں۔ کچھ یہ تہذیبی الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ الفاظ تہذیب: السلام علیکم۔ تو یہ کون سا موقع ہے؟ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ہم استعمال کرتے ہیں جب کوئی مہمان یا نیا شخص ہمارے گھر یا اسکول میں آتا ہے۔ معاف کیجیے گا ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ شکریہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب کوئی ہماری مدد کرے یا ہمیں کچھ دے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ قواعد سیکھیں، یعنی اردو گرامر کے کچھ قاعدے یہاں بتائے گئے ہیں۔ اس کے لیے یہاں جو ٹاپک ہے وہ ہے استفہامی الفاظ، یعنی کیا، کب، کون، کیسے، کہاں، کس۔ استفہامی الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو سوال پوچھتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو ہم سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے کے لیے کچھ خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کیا، کب، کون، کیسے، کہاں اور کس۔ کیا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی بات کی تصدیق یا انکار جاننا چاہتے ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کیا تم اسکول گئے تھے۔ کب اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم وقت یا دن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، جیسے کب بارش ہوگی۔ کون اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہمیں کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہو، جیسے کون دروازے پر ہے۔ کیسے اس وقت بولا جاتا ہے جب ہم کسی کام کا طریقہ یا انداز معلوم کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ تم نے یہ کام کیسے کیا۔
کہاں کہاں اس وقت بولتے ہیں جب ہم جگہ یا مقام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ تم کہاں جا رہے ہو۔ کس اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی چیز یا شخص کا انتخاب پوچھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کس رنگ کی قمیص اچھی لگتی ہے۔ اب سوال نمبر 7 دیا ہوا ہے، دیے ہوئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے استفہامیہ جملے لکھیں اور علامت استفہام بھی لگائیں۔ تو استفہامیہ حروف کیا دیے ہوئے؟ کیا، تو کیا کا جملہ بن سکتا ہے کیا تم اسکول کا کام کر چکے ہو؟ کب کا جملہ ہم گھر کب جائیں گے؟ کون کا جملہ دروازے پر کون ہے؟ کیسے کا جملہ یہ سوال کیسے حل ہوگا؟ کہاں تم کہاں رہتے ہو؟ کس یہ کس کی کتاب ہے؟ نیکسٹ ہمیں دیے ہوئے ہیں حروف عطف۔ دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ جاذب اور سارہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ نوید ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ صحت و صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب و روز محنت کرنی چاہیے۔ اب اگر ان جملوں میں غور کریں تو اس میں اور واو کو جو ہے وہ نمایاں کیا گیا ہے، اور یہ حروف کیا ہیں؟ یہ حروف عطف ہیں۔ تو یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ دو لفظوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ کچھ اس دیے گئے ہیں جملے، اس میں اور واو لگا کر ہم نے ان کو ملانا ہے آپس میں۔ اس کی ڈیش، اس کی شب ڈیش روز کی محنت رنگ لائی، تو یہاں آ جائے گا شب و روز کی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ڈیش ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، تو واو کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا حمد اور ثنا کو۔ زارا ڈیش سارا 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں، اب زارا اور سارا کو ہم نے جوڑ دیا اور کے ساتھ، تو ہمارا فقرہ بن جائے گا زارا اور سارا 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ لومڑی ہوشیار ڈیش چالاک جانور ہے، تو ہوشیار اور چالاک ہم نے اکٹھا کر دیا، درمیان میں اور آ گیا۔ شمس ڈیش قمر سے مراد سورج اور چاند ہے، تو یہاں شمس و قمر آ جائے گا۔ شمس اور قمر کو ہم نے واو کے ساتھ ملا دیا، لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے؟ شمس و قمر۔ پرچ میں ستارہ ڈیش ہلال، پرچ میں ستارہ و ہلال، تو درمیان میں واو آ جائے گا۔ نیچے ایک عبارت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سوال نمبر 9 کے لیے، اور اس کو کا مفہوم بیان کریں۔ تو ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ بچوں کو مفہوم کی کیسے پریکٹس کروا سکتے ہیں۔ مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں مطالعے کی خاص قسم کی ضرورت ہوتی ہے، جسے تفصیلی مطالعہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے مطالعے میں ہر جملے کو غور سے پڑھتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف کا کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھار سرسری مطالعہ سے بھی مدد دیتا ہے، کبھی کبھار ہمیں سرسری مطالعہ بھی مدد دیتا ہے تاکہ ہم جلدی سے عمومی خیال حاصل کر سکیں، اور بعض اوقات نکاتی مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم خاص معلومات ڈھونڈ رہے ہوں۔ لیکن جب مقصد کسی تحریر کا مفہوم یا مرکزی خیال معلوم کرنا ہو تو گہرائی سے اور دھیان کے ساتھ پڑھنا سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ مرکزی خیال نکالنے کے لیے کچھ آسان طریقے بنائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عنوان کو غور سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ اکثر تحریر کے اصل موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہر پیراگراف کے پہلے اور آخری جملے پر خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ان میں اکثر مرکزی بات یا خلاصہ موجود ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا بھی مفید ہوتا ہے کہ تحریر میں کسی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے، کیونکہ وہی بات اہم ہوتی ہے۔ پڑھتے وقت یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے یا مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم الفاظ پر نشان لگا کر ان کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان سادہ طریقوں سے طالب علم کسی بھی تحریر کا مرکزی نقطہ اور مفہوم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب دی ہوئی عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ اس عبارت میں صفائی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔
احمد ایک ایسا بچہ ہے جو ہمیشہ صحت مند اور چست نظر آتا ہے۔ اس کی صحت کا راز صفائی ہے، وہ اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ عبارت کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں صفائی کو اپنی عادت بنانا ہوگا۔ تو اب اگلا آگے کریٹیو رائٹنگ کا سوال ہے، یعنی تخلیق کاری کا۔ تو کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں، 4 تصویریں، ان کی مدد سے کہانی لکھنی ہے۔ سوال نمبر 10، تو یہاں ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ تصویروں کی مدد سے کہانی کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ تصویروں کی مدد سے کہانی لکھنے کا پہلا مرحلہ ہے تصویروں کا غور سے مشاہدہ کرنا۔ سب سے پہلے تصویروں کو ایک ایک کر کے دھیان سے دیکھیں۔ یہ سوچیں کہ ہر تصویر میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں، جگہ کون سی ہے، کیا منظر خوشی کا ہے یا پریشانی کا۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے تصویروں کی ترتیب بنائیں۔ اب تصویروں کو اس ترتیب میں رکھیں کہ جس سے ایک مکمل کہانی بنتی ہو۔ سوچیں کہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، درمیان میں کیا ہوتا ہے اور آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ہر تصویر پر 2 یا 3 جملے بنائیں۔ ہر تصویر پر کم از کم 2 یا 3 جملے بولنے یا لکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کے ذہن میں کہانی کے خیالات آنا شروع ہوں گے اور آپ آسانی سے منظر بیان کر سکیں گے۔ مثلاً اگر ایک تصویر میں بچہ پودا لگا رہا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، علی نے اپنے باغ میں ایک پودا لگایا، وہ بہت خوش تھا۔ چوتھا مرحلہ ہے مرکزی خیال اور کہانی کا سبق سوچیں۔ کہانی مکمل کرنے کے بعد سوچیں کہ اس میں کیا پیغام ہے، ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا، جیسا کہ محنت کا پھل میٹھا ہے یا صفائی کا خیال رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اب جو ہمیں دی گئی تصویریں ہیں، 4 تصویریں دی ہوئی ہیں، ان کی مدد سے ہم کہانی لکھتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا عنوان ہے ہماری زمین ہماری ذمہ داری۔ تو سب سے پہلی ہم تصویر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں بچے جو ہیں وہ ایک پارک میں گئے ہوئے ہیں، وہاں وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں، ایک پارک کا منظر ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہم فقرے کچھ اس طرح کے لکھ سکتے ہیں۔ ایک دن اسکول کے بچے پکنک پر گئے، وہاں انہوں نے راستے میں دیکھا کہ لوگ کچرے کو ادھر ادھر پھینک رہے تھے، فیکٹریوں سے دھواں نکل رہا تھا، ہوا آلودہ ہو رہی تھی، پرندے اڑ کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بچے پریشان ہو گئے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہمیں پہلی تصویر میں یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں دھواں بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ لوگ حیران ہوتے ہوئے یا پریشان ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ تو تبھی ہم نے اس طرح کے فقرے لکھے جو ہمیں اس تصویر سے واضح ہو رہی ہیں۔ اب ہم اگر تصویر نمبر 2 دیکھیں تو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ سو رہی ہے اور ساتھ میں ببل کے اندر زمین بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ کسی بچے کے کسی بچے کو کوئی خواب آیا ہوگا اور ببل میں وہ خواب کا منظر دکھایا گیا ہے کہ خواب میں اس نے کیا دیکھا۔ تو خواب میں وہ یقینی بات ہے زمین کے بارے میں ہی کوئی بات یا واقعہ دیکھ رہی ہے۔ تو اس سے جو متعلقہ فقرے ہیں وہ ہم نے کچھ یوں لکھے۔ اسی رات ایک بچہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ زمین بیمار ہو گئی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ مدد مانگ رہی ہے۔ بچہ نیند میں ہی سوچنے لگا کہ ہمیں اپنی زمین کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اگر ہم تصویر نمبر 3 پر جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بچہ سوچ رہا ہے، بچہ زمین کو اس انداز سے دیکھ رہا ہے کہ زمین مدد مانگ رہی ہے یا مدد تلاش کر رہی ہے۔
تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے فقرے کیسے لکھ سکتے ہیں؟ تو تصویر نمبر 3 کے فقرے: اگلے دن اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ زمین ہمیں پکار رہی ہے، ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہوگا، پودے لگانے ہوں گے اور کچرے کو کچرا دان میں پھینکنا ہوگا۔ اور تصویر نمبر 4، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے مل کر پودا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پلانٹنگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہم جملے جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے لکھ سکتے ہیں: چند دن بعد وہ اور اس کے دوست پارک میں گئے، وہاں انہوں نے درخت لگائے، پانی دیا اور لوگوں کو صفائی کا پیغام دیا۔ سب نے مل کر ماحول کو بہتر بنانے کا عہد کیا۔ اس کہانی سے جو ہمیں پھر اخلاقی سبق ملتا ہے ہم اسے سوچتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ زمین کو صاف اور صحت مند رکھیں تاکہ ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں ایک خوبصورت دنیا میں زندہ رہ سکیں۔ اب ہم سب جملوں کو اکٹھا کر کے ایک مکمل کہانی کی شکل دیتے ہیں۔ وہ کچھ ایسی کہانی بن جائے گی: ایک دن اسکول کے بچے پکنک پر گئے، وہاں انہوں نے راستے میں دیکھا کہ لوگ کچرے کو ادھر ادھر پھینک رہے تھے اور فیکٹریوں سے دھواں نکل رہا تھا، ہوا آلودہ ہو رہی تھی، پرندے اڑ کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بچے پریشان ہو گئے۔ اسی رات ایک بچہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ زمین بیمار ہو گئی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ مدد مانگ رہی ہے۔ بچہ نیند ہی میں سوچنے لگا کہ ہمیں اپنی زمین کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگلے دن اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ زمین ہمیں پکار رہی ہے، ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہوگا، پودے لگانے ہوں گے اور کچرے کو کچرا دان میں پھینکنا ہوگا۔ چند دن بعد وہ اور اس کے دوست پارک گئے، وہاں انہوں نے درخت لگائے، پانی دیا اور لوگوں کو صفائی کا پیغام دیا۔ سب نے مل کر ماحول کو بہتر بنانے کا عہد کیا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ زمین کو صاف اور صحت مند رکھیں تاکہ ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں ایک خوبصورت دنیا میں زندہ رہ سکیں۔ یہ تھی ہمارے اس سبق کی مشق۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیسن میں ہم نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔